सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान की आमद है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। माह रमजान में बहुत सारी इबादतें लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मकसद इबादत और रूह इबादत से नाआशनाई की बुनियाद पर उसके नताइज माह रमजान के बाद या दिगर इबादत के बाद नजर नहीं आते, वैसे ही रमजानुल मुबारक में की जाने वाली इबादतों के असरात माह रमजान के गुजरने के बाद हमारी जिंदगी में भी नजर नहीं आते। आज हमें समझना है कि अल्लाह ने हमें माह रमजानुल मुबारक क्यों अता फरमाया और इस अजमत वाले महीने में रोजे क्यों फर्ज फरमाए। आम महीनों में अगर आप माह मुहर्रम में आशूरे का रोजा रखते हैं तो ये नफिल रोजा है। 15 शाबान का रोजा नफिल है, रखें तो सवाब, न रखें तो कोई पुरसिश नहीं। 27 रजब का रोजा रखें तो सवाब, न रखें तो कोई पुरसिश नहीं। लेकिन माह रमजान के हवाले से तो मेरे करीम ने फरमा दिया, फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, तुम में से जो कोई ये महीना पाए उसमें रोजा रखे, हुक्म दिया गया। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, सब तरफ से तवज्जो हटाकर सोच को, दिमाग को खाली करके मेरी गुफ्तगू को दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त 2 किस्म के लोग पाए जाते थे और आज भी ये 2 किस्म के लोग आपको पाए जाएंगे। कमाल की बात है कुरान मुकद्दस की कि हर एक की फिक्र को कुरान ने वाज़ेह किया और फिर बता दिया कि तुम्हें कौन सी फिक्र को फॉलो करना है और कौन से रास्ते पे चलना है। और जो फिक्र उस वक्त थी, उस फिक्र को आज हम मुसलमानों की जिंदगी में देखें और इंसानों की जिंदगी में तलाश करें, तो आज दोबारा वो फिक्र पलट करके मुसलमानों में भी आ चुकी है और इंसानों में भी आ चुकी है। वो क्या फिक्र थी? तो कुरान कहता है, मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर व मा नहनु बिमबऊसीन। क्या फिक्र थी उस जमाने के अंदर? तो कुरान कहता है कि उस वक्त कुफ्फार की सोच जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त थी, वो ये थी कि बस जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी है। क्या सोच थी? जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी, यानी सारा मामला इसी दुनियावी जिंदगी का है। यही खाओ पियो, बस मौज मस्ती करो। जैसे आज का इंसान ये कहता है जवानी बार बार थोड़ी मिलती है, आज का इंसान कहता है। तो दुनिया की जिंदगी पर पूरा फोकस। हम भी सुबह से लेकर रात तक अगर किसी जिंदगी की फिक्र करते हैं तो इसी दुनियावी जिंदगी की फिक्र करते हैं। हाशिए ख्याल के अंदर भी कोई काम के हवाले से सोच ऐसी नहीं बनती कि हमें मरने के बाद वहां की जिंदगी में काम आने वाले काम के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर कुछ कर भी लेते हैं, थोड़ी बहुत इबादत भी हो गई, तो
تو اس میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے. اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، اور کیا ہی خوب کہا ہے، بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں. سوچیے یعنی ایسے لوگ جو صوفیانہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور بظاہر ان کو دیکھنے کے بعد آدمی محسوس کرے یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اخلاص تلاش کرو تو نظر نہیں آتا، وہاں بھی ریاکاری ہی نظر آتی ہے. تو یا تو ہم اس دنیاوی زندگی کو پرائیورٹی دے کر بیٹھے ہو، اتنی پرائیورٹی ہم نے دے دی کہ یہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس زندگی کے حوالے سے کوئی فکر نہیں. تو قرآن میں ان غیروں کی فکر کو اجاگر کیا. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین. تو کیا کہا انہوں نے؟ بس جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے. اور موت اور حیات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ موت اور حیات تو ایک چکر ہے، اسی طرح چلتا رہتا ہے، بس جیے اور مرے یہ تو چلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے. اور پھر اس کے آگے مزید خطرے کی جو بات ہے اسے سمجھیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ، ہمیں گردش زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. یعنی یہ ماحول ایسا بن جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ قدرت ہلاک کر رہی ہے، بس یہ ماحول ہے، بس آئے ہیں، ٹائم پورا ہوا چلے گئے، بس یہاں تک کی بات. اب جو آگے قرآن کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا کے لیے کرو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی فکر اور جواب دینے کی فکر اسے ذہن سے نکال دو. سارا معاملہ اسی دنیا کا ہے اور اسی دنیا کی زندگی کے اندر تم اپنی لمحات کو گزارتے رہو، یہاں کے لیے سب کچھ کرتے رہو. یہ فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر ایک قسم کے لوگوں کی تھی، اور مزید دوسری فکر کیا تھی اسی کے ساتھ. اب آگے سنیں، میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں. ان کی فکر کیا تھی؟ ان کی فکر کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تو کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں تھا ان کے پاس کہ کیریکٹر کو درست کرنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، برائیوں سے بچنا، بدکرداری سے بچنا، غریبوں کا خیال کرنا، مصیبت زدوں کا خیال کرنا، سیدھے راستے پر چلنا. یہ کوئی فکر نہیں. بس کیا فکر ہے؟ کھاؤ پیو موج کرو، یہ فکر. اور آج بھی کھانے کے شوقین نہ جانے کھانے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور یہ کہتے کھانے نہیں کھائے، کھانے ہی کے لیے تو پیدا ہوئے. معاذ اللہ من ذالک. اچھا کھانا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن زندگی کھانے کے لیے ہی سمجھنا یہ گناہ کا کام ہے. تو دوسری سوچ ان کی کیا؟ پہلی سوچ تو کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب زندگی ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، بس یہ سب کچھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تھوڑی اٹھائے جائیں گے. اب دوسری سوچ کو قرآن نے کیا فرمایا؟ یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ یعنی یہ لوگ روحانی اور اخلاقی قدروں اور تقاضوں سے بے پرواہ ہو کر کھانے پینے ہی کی زندگی کو اصل مقصد انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں آئے ہیں کھانے پینے کے لیے. تو اب ایسی سوچ رکھنے والے کی سزا بھی قرآن نے بتا دی. قرآن کہتا ہے فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہوئی پہلی سوچ
جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر لوگ جو تھے ان میں سے ایک قسم کے لوگوں کی یہ سوچ تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری قسم کے جو لوگ تھے ان کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے یہ دنیاوی زندگی، اس میں ہماری یہ رکاوٹ جو ہے روحانی ترقی میں رکاوٹ کے لیے یہ کھانا پینا، جنسی تعلق قائم کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں روحانی ترقی کے لیے رکاوٹ ہیں. اس لیے اب کوشش یہ کی جائے کہ سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چلا جایا جائے، راہب بن جایا جائے، ترک دنیا کی زندگی اختیار کی جائے. قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا. یہ دوسری قسم کے لوگ تھے. اب جب اس قسم کے لوگ تھے کہ کچھ تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، کچھ لوگ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، کچھ لوگ ترک دنیا اختیار کر کے رہبانیت کی زندگی کو پسند کر رہے تھے، تو قرآن نے ایسا نظام عطا فرمایا جس نظام کے اندر اعتدال، درمیانی روش پروردگار نے ظاہر فرمایا. دنیا کا بھی خیال کرو، آخرت کا بھی خیال کرو، بھوکے بھی رہو، کھانا بھی کھاؤ. یہ سارا نظام اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. اور قربان جائیے جب میں اس آیت کے حصے کو جب میں نے پڑھا تو طبیعت مچل گئی. اللہ اکبر. طبیعت اس اعتبار سے مچلی کہ قرآن نے روزے کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا کہ اللہ نے ماہ رمضان کیوں عطا فرمایا، تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر میں پہنچا تو میری طبیعت مچل گئی کہ قرآن نے فرمایا کہ روزہ تمہیں پرہیزگار کرنے کے لیے، لیکن پرہیزگار بنو گے کیسے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل اختیار کرو، یعنی درمیانی چال اختیار کرو، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے. یعنی سب کچھ چھوڑ دو یہ بھی نہیں اور سب کچھ اختیار کر لو یہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی چال چلو، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ کب اینڈ کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ کمپلیٹ کر لو. جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتدال کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے اچھا کھانا بھی حرام نہیں کیا، تمہارے اوپر پاکیزہ رزق بھی اللہ نے حرام نہیں کیا، اچھے کپڑے پہننا، زینت اختیار کرنا، اسے بھی اللہ عز و جل نے حرام نہیں فرمایا. لیکن یہ ساری چیزیں لمٹ کے اندر ہوں، لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے. یعنی کیا؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، اسراف مت کرو. روک دیا وہاں سے، عدل قائم، اعتدال، درمیانی چال. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، سمجھیں. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، روح کی طرف لے جانا چاہوں گا، روزے اور رمضان کی روح آپ کے اندر اتارنا چاہوں گا، تاکہ اس نیت سے اگر آپ رکھیں گے روزے نا اور ماہ رمضان کو گزاریں گے تو آپ کو ماہ رمضان کا لطف ہی کچھ جدا ملے گا انشاءاللہ. دیکھیے سمجھیے، آپ انسان کا ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. دل کا تعلق باطن سے اور سارا وجود ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نا. اب آپ دیکھیں، ظاہر ہمارا ہم سنوارنے کی 11 مہینے تک کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. حج کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی تو حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, ظاہر ہمارا سنور رہا ہے, ظاہر سنور رہا ہے. لیکن باطن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سنورے بغیر ظاہر پوری طریقے سے نہیں سنور سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ, جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا, اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. اور جان لو وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. ہم 11 مہینے تک اپنے دل کو مردہ کرتے رہتے ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.